अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 30 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी कभी ये चैनल पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब फरमा लें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। बात यह है कि आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, रावला कोट और जो इस सब के बीच पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो गुल खिला रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर बात करनी है। साथ सुबह के व्लॉग में हमारी कोशिश है कि इंटरनेशनल जो हमारी कवरेज है वो जारी रहे। बिलखुसूस ईरान अमेरिका तनाज़ा, उसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। वो ये कि इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी अखबार ये मान रहे हैं या ये सुर्खी जमा रहे हैं या ये तबसरा कर रहे हैं कि सऊदी अरब इस जंग का हिस्सा बाकायदा बन चुका है, जो इराक़ पर हमले हुए बुध और जुमेरात की दरमियानी शब। इसके साथ कुछ अहम खबरें अफ़गानिस्तान से मिली हैं, जहाँ अब परफ्यूम का इस्तेमाल हराम करार दे दिया गया है। मंगनी की रसूमात, अंगूठी पहनाना, मेकअप करना, ये सब हराम करार दे दिया गया है। BBC ने इस पर बड़ी तफसीली खबर छापी है, उसकी डिटेल्स मैं आपकी खदमत पेश करूँगा। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, उसके ऊपर इस नाचीज़ के हालिया 3 से 4 जो व्लॉग्स हैं, उसमें दर्द दिल के साथ गुजारिशात मैं आपकी खदमत पेश कर चुका हूँ। बार बार दोहराना मकसूद नहीं है। अर्ज़ यह है कि आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मैंने ज़िक्र किया, ये तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से जिसकी इत्तला दी जा रही है, तो ऑब्वियसली ये बराह रास्त जब नशर होगी दोपहर के वक्त, तो उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सूरत हाल, उस पर सवाल उठेंगे। देखना होगा कि जवाब क्या हैं और अफ़वाज पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं। लेकिन ये तो आज दिन की कहानी है। दिन ढले उसके बाद दोपहर के बाद मालूमात मिलेंगी। असल बात इस सारी सूरत हाल में हमारी सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें, उनके रहनुमाओं का किरदार है। यानी मरहम पट्टी करने की बजाय, ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय, अश्कजोई दिलजोई करने की बजाय, कोई हल निकालने की बजाय, गलती कब कहाँ किससे हुई उसका इदराक करने की बजाय, आप देखें कि दो बड़ी जमातें जो हुकूमत में हैं, इनके तमाम रहनुमा सूबाई दर्जे की क़यादत और नेशनल दर्जे की क़यादत पिछले 2-3 दिनों से टॉक शोज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सोशल मीडिया एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई। क्या आपको लगता है कि अवाम इनकी ये गुफ्तगू एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई, इक़्तिदार की कशमकश, क़ौम 47 के ताने, ये सब सुन के बड़े मुतासिर होते होंगे? आई डोंट फील सो। मैंने कुछ लोगों से बात की, पब्लिक एट लार्ज से, दे डोंट बॉदर इवन कि ये क्या कर रहे हैं। जिन मौज़ूआत पे इन्हें बात करनी चाहिए उसके ऊपर इनकी ज़ुबान बंद है। जिन मौज़ूआत के लिए इन्हें आगे बढ़कर हल निकालना चाहिए, वहाँ इन्होंने अपने हाथ पांव बांधे हुए हैं। ये है सबसे बड़ा मेरे मुल्क का अलमिया, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि संजीदगी से किसी मामले के ऊपर बात करें, वगरना इन जमातों की तर्जुमानी करने वाले बेपनाह हैं, इन जमातों के हक़ में दलाइल देने वाले बेपनाह हैं और इनके ख़िलाफ़ बात करने वाले भी बेपनाह हैं। असल बात यह कि तारीख़ कैसे याद रखेगी इन्हें। तारीख़ कहेगी कि जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में कशीदगी थी, कई ख़तरात मौजूद थे, तो इन जमातों के रहनुमाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग करने की फ़ुर्सत थी, बात करने की फ़ुर्सत नहीं थी। बड़े बड़े ज़ुआमा खामोश बैठे हुए थे। इतनी सी हकीकत। अब आ जाते हैं ज़रा ये जो इंटरनेशनल हमारी कवरेज का सिलसिला है, इसमें डेवलपमेंट बड़ी ख़ास और अहम हो चुकी है और वो बड़ी परेशानी का बायस हो सकती है। बार बार आप शेयर कर रहे थे। देखिए, एक तो आप सब जानते हैं कि इसराइल हो, वेस्ट हो, अमेरिका, उन सब की ख्वाहिश थी कि अरब ममालिक बराह रास्त ईरान के साथ जंग में जाएं और ये उनको हथियार सप्लाई करें, उनको थपकी दें और बाहर बैठ के तमाशा देखें, क्योंकि ख़ुद ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपने डेटा देख लिया था सारा। अब ये हुआ है कि क्लैश रिपोर्ट से लेकर दीगर इदारों ने ख़बर छापी। सुर्खी देखिए, सऊदी अरबिया एंटर्स द ईरान वॉर। जो हालिया मुश्तरका हमले किए सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर, जिसकी तस्दीक सेंटकॉम ने की, इराक़ के अंदर, वस्ती इराक़ के अंदर। वस्ती इराक़ का एक इलाका है जिसे इराक़ का सूबा दियाला, वहाँ ये हमला हुआ था। उसमें पासदारान के हामी अखबार और ईरानी मीडिया अल जज़ीरा बिलखुसूस तस्दीक कर रहा है कि इसमें पासदारान के 4 अहम एडवाइज़र्स या टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो जान से गए हैं।
سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ ایران کی جو حریت یا ایران نے جس طرح جنگ کا مقابلہ کیا، ہم نے اس کے اوپر کھل کر بات کی، ان کے جذبات کی بات کی، لیکن پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو صحافی کا کام ہے کہ آخر پاسداران کے لوگ عراق میں کیا کر رہے تھے، اور وہاں جو ملیشیا ہے جو سعودی عرب کی سرزمین پر حملے کر رہی ہے، اس کی معاونت کے لیے کیوں موجود تھے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تاریخی پس منظر میں جائیں گے تو تاریخ بہت بھیانک ہے، اس میں نہ جائیے گا، پہلا سوال ہے۔ اب یہ سعودی جو وزیر دفاع ہیں خالد بن سلمان، یہ اچانک پہنچے ہیں ارجنٹ میٹنگ کرنے واشنگٹن میں، جے ڈی وینس کے ساتھ یہ ملے ہیں، اور سعودی عرب کا ماننا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے، یعنی سعودی عرب کے اوپر حملے عراق کی جانب سے، یمن کی جانب سے، یہ بڑھیں گے۔ ایکزیوز والا جو براک ریوڈ ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ یہ پرو جو ایرانین عراقی ملیشیا ہیں، اس کے بارے میں سعودی وزیر دفاع نے وہاں جا کے کہا کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، کیونکہ انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں جگہوں پہ، ادھر سے یمن اور اوپر سے عراق سے جو آئل تنصیبات تھیں ان کے اوپر حملہ کیا، کچھ جگہوں پہ نقصان ہوا، اس کے سیٹلائٹ امیجز آئے، پھر سعودی لیڈ کولیشن نے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں امریکہ اور سعودی فورسز کا ذکر آیا، سینٹ کام نے جاری کی، اس کے تحت انہوں نے وہاں پہ حملے کیے، اس میں 20 افراد مارے گئے ہیں۔ آج جو تصدیق ہو رہی ہے جب میں جمعرات کے دن آپ سے مخاطب ہوں، اس میں وہ 4 پاسداران کے لوگ ہیں، ان کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں، پاسداران کے یہ 4 لوگ ہیں جو اس میں جان سے گئے ہیں۔ تو اب براک ریوڈ کہتا ہے کہ سعودی عرب نے وہاں ایک تو تشویش کا اظہار کیا، جوائنٹ کوآپریشن کی بات کی، لیکن یہ بھی کہا کہ سعودی عرب ڈی ایسکیلیشن چاہتا ہے، معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، خطرہ انہیں یہ ہے کہ صورتحال بگڑ جائے گی۔ اصل بات وہ ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جب انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ سرخی جم جائے کہ سعودی عربیہ انٹرز دی ایران وار، کہ سعودی عرب پبلکلی پہلی بار نہ صرف انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیا امریکہ کے ساتھ مل کے، بلکہ پہلی بار یہ حقیقت بھی منظر عام پر آئی کہ وہ اس جنگ کا پھر اس کا مطلب حصہ بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے بحرین اور کویت وہ سیکریٹلی یو اے ای کی مدد سے ایران کے اوپر انہوں نے حملے کیے، اس جنگ کے دوران یو اے ای کے طیارے اڑ کے گئے ایران کے اندر، لیکن وہ پبلکلی اسے ایکسیپٹ کرنے سے انکاری رہے، بحرین بھی۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب نے یہ تسلیم کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ یمن میں جو حوثی ہیں انہیں ایران کی حمایت حاصل ہے، عراق میں جو ایک ملیشیا ہے جس کو کہا جاتا ہے نیم فوجی گروہ ہیں، یہ پاپولر موبلائزیشن فورس، اور عراقی وزیر اعظم کا دورہ تھا جو کینسل بھی ہو گیا، سعودی عرب آ رہے تھے، وہاں پہ ہنگامی صورتحال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عراق میں موجود جو ملیشیا ہے یہ کیوں سعودی عرب پہ حملہ کر رہی ہے، اور ان کو کس کی حمایت حاصل ہے؟ اور سعودی عرب کا یہ ماننا ہے، الجزیرہ کا اور دیگر کا، کہ حملے جس جگہ کیے گئے عین اسی جگہ IRGC کے یہ ٹیکنیکل لوگ موجود تھے، اور اس میں 4 وہ اور 5 دیگر لوگ مارے گئے۔ یہ لوگ کیوں تھے یہاں پہ؟ یہ سوال سعودی عرب کا بالکل جینون اور لیجیٹیمیٹ ہے، رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، لیکن یہ تہران نواز جو مسلح گروہ ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب پہ دوبارہ حملہ کریں گے، ان کو جواب دیں گے۔ تصدیق میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایرانی میڈیا بھی کر رہا ہے، الجزیرہ بھی کر رہا ہے۔ اب آپ کو میں اکثر اپنے ویلاگس میں ایران کی نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اس کا ذکر کرتا ہوں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ ایفیلیٹڈ نیوز ایجنسی ہے۔ تو تسنیم کا جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا، یہ جو امریکی سامراج، ویسٹرن سامراج، اس کی حقیقت اگر آپ نے دیکھنی تو اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، ایکس کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا، حالانکہ 42 ارب ڈالر کے قریب، اس سے بھی زیادہ رقم پچھلے چند برسوں میں اسرائیل جو ہے وہ جھونک چکا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اپنی حاکمی اوپینین بہتر کرنے کے لیے، وال اسٹریٹ جرنل لے کے تمام اخباروں کے اوپر الزام لگتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل میڈیا ایک اپنی ہیجمنی کے باوجود اگر تسنیم نیوز ایجنسی سے ڈرتا ہے جو ایران سے جاری ہوتی ہے، ایرانی موقف بیان کرتی ہے اور ایرانی حکومت کا موقف بیان کرتی ہے، تو اس کو بند کر دیا انہوں نے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اور بڑی نیوز ایجنسیاں وہاں جاگ جائیں گی۔ لیکن دوسری خبر اس سلسلے میں بہت اہم ہے، جس کا میں نے ذکر کیا، کہ چین سے کچھ 400 سے زائد راکٹ لانچر جو مین پیڈ ہیں، رائٹرز نے خبر دی کہ وہ پہنچیں گے ایران اگلے چند ہفتوں کے دوران۔ تو ٹرمپ سے یہ سوال پوچھا گیا، اس نے کہا مجھے مایوسی ہوگی اگر ایسا ہوا، کیونکہ شی جن پنگ نے کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو مجھے مایوسی ہوگی۔ اس کے اوپر جو تفصیل چھاپی گئی ہے، QW-12 اور FN-16 نامی یہ لانچرز ہیں، شولڈر فائرڈ ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز، ادھر سے کندھے پہ رکھ کے، صرف میزائل لانچرز نہیں ہیں، وہ تو ہر جگہ دستیاب ہیں، ایئر ڈیفنس میزائل لانچرز، کہ اگر انہیں لگے کہ کوئی میزائل، کوئی جہاز ان کی طرف آ رہا ہے تو نیچے سے کھڑے ہو کے ایک مین میڈ لانچر کے ذریعے وہ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ 400 سے زائد 70 ملین کی ڈیل ہے۔
یہ کام خراب ہو گیا بہرحال جو سعودی عرب کا اس طرح سے جو خبر لگائی انٹرنیشنل میڈیا نے. چاہے سعودی عرب چاہے کہ وہ ڈی ایسکیلیٹ چاہتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہی فریم کرے گا کہ سعودی عرب اس جنگ میں آ چکا ہے. یہ منگل اور بدھ کے درمیانی شب حملہ کیا گیا تھا جس میں یہ 20 افراد مارے گئے تھے، اور اس سے پہلے عراق سے ہی حملہ ہوا تھا جب سعودی عرب کی آئل تنصیبات بری طرح سے ڈیمیج ہوئی تھیں. ایک اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہے نفتالی بینٹ، اس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ایک پوڈ کاسٹ میں اس نے دوبارہ کہا ہے کہ قطر آر ٹیررسٹ اسٹیٹ، یہ دہشت گرد ریاست ہے اور دے آر ٹیررسٹ ان سوٹس، یعنی پینٹ کو ٹائی میں ملبوس دہشت گرد ہیں. اور ان کے بیچ اور ایرانیوں کے بیچ واحد فرق یہ ہے کہ قطری پینٹ کو ٹائی پہن لیتے ہیں لیکن یہ دہشت گردوں کی فنڈنگ کرتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بار بار اس کی جانب سے یہ بیان آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا اگلا ہدف قطر ہے. ہم پچھلے کئی دنوں سے اس بارے میں آپ کو خبر دے رہے ہیں. ٹرمپ نے رات گئے ایک بار پھر یہ کہہ دیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دیم ویری ہارڈ، ایران کے اوپر، کیونکہ رات گئے ایک اطلاع یہی کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی جانب سے جارڈن میں جو ان کی ایئر بیسز ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا، 5 راکٹ برسائے گئے جو کہتے ہیں ہم نے انٹرسیپٹ کیے. بٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ اب ہم انہیں وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دیم ہارڈ بیکاز اٹس آر ٹرن ٹو ہٹ دیم، اب ہمارا وقت ہے کہ ان کے اوپر جوابی کارروائی کریں. آگے آ جائیں، اب بات کر لیتے ہیں ذرا افغانستان کی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ وہ جو لنڈسے گراہم، ان کا سینیٹر بڑا کٹر قسم کا، اسرائیل نواز، مسلمانوں کے بڑا خلاف رہا، وہ نکل گیا اگلے جہان. تو اسرائیلی وزیر اعظم بھی وہاں پہنچا ہوا تھا اس کی آخری رسومات میں. تو وہ سیرمنی ہو رہی ہے ایک چرچ کے اندر، تو وہاں ٹرمپ بیٹھا ہوا فرنٹ رو کے اندر، جے ڈی وینس بھی ہے وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے، اسے اونگ بھی آ رہی ہے اور وہ دھنیں بھی سن رہا ہے. وہ جو سیرمنی ہوتی ہے روایتی طور پر اس کا انداز میں وہاں بیٹھا ہے. تنگ آ کے اس نے جو ٹک ٹاکس ہیں، وہ چھوٹی ڈبی میں جو مینتھول کی گولیاں ہوتی ہیں ٹھنڈی ہوا والی، وہ چبانا اس نے شروع کر دی ادھر دیکھ کے، اور اس نے پھر جے ڈی وینس کو پیش کی. اس نے البتہ لینے سے انکار کیا. ٹرمپ بور ہو رہا تھا وہاں آخری رسومات میں، گو کہ بڑا حامی تھا لنڈسے گراہم کا. افغانستان سے جو خبر آئی ہے وہ عجیب ہے، ہو سکتا ہے سننے والوں کو بہت پسند آئے. افغانستان میں جو ان کی خصوصی یعنی وزارت حج و رقاف ہے، اس نے شادی بیاہ اور منگنی کی رسومات کے اوپر ایک 10 صفحات پر مبنی دستاویز جاری کی ہے. میک اپ اور پرفیوم پر پابندی عائد کی گئی ہے. دلہن کے میک اپ کے اوپر بھی، دلہن کے اور خواتین کے پرفیوم پہننے کے اوپر بھی، عطر پہننے کے اوپر بھی، لفظ عطر بھی اس میں لکھا گیا ہے اور اسے گناہ قرار دیا گیا ہے. اور جو جمعے کے خطبے ہیں اس میں علماء اکرام کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ ان موضوعات پر بات کریں، کھل کے بتائیں کہ یہ کس حد تک بڑا گناہ ہے اور یہ منع ہے اور اس کی سزا دی جائے گی. یہ 23 جولائی کو یہ کارروائی پیش آئی افغانستان میں. 10 صفحات پر مبنی جب دستاویز سامنے آئی کہ منگنی کی انگوٹھی بھی آپ نہیں پہنا سکتے، آتش بازی بھی خوشی میں آپ نہیں کر سکتے، دلہن میک اپ بھی نہیں پہن سکتی، عطر کا استعمال بھی نہیں کر سکتی، اور ایسا لباس بھی نہیں پہن سکتے جس سے جسم نمایاں ہونے کی شبیہ ملے. موسیقی بالکل حرام ہے. مرد اور خواتین آپس میں بیٹھ کے کسی شادی بیاہ کی تقریب میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. رقص کرنا، موسیقی کرنا دور کی بات ہے. یاد رہے کہ بی بی سی نے لکھی اپنی سٹوری میں کہ جو پرائمری سکول تک تو خیر ان کو کلیئرٹی نہیں تھی، لیکن ثانوی سکول جو ہیں سیکنڈری، وہاں اور جو یونیورسٹیز ہیں وہاں خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے. عوامی مقامات تک رسائی پر بھی پابندی ہے. کاروبار تو بالکل نہیں کر سکتی، بھیک مانگ سکتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. یہ پھر آپ ان کے اپنے پیمانے ہیں. اور گھر سے نکلتے وقت بالخصوص کہا گیا کہ آپ پرفیوم یا عطر کا استعمال نہیں کر سکتے. اب یہ خبر سننے کے بعد آپ میرے ساتھ رہ کے بھی بات سنیے. خبر سننے کے بعد میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس ویلاگ کے نیچے کئی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس کی تعریف کریں گے، اس کی داد دیں گے اور کہیں گے کہ واہ کمال کر دیا افغانستان میں موجود حکومت نے. واقعی لکھیں گے، نہ لکھیں تو میں ذمہ دار، اور آپ خود ان کے تبصرے جا کے دیکھ لیجئے گا. اب اسے آپ شریعت کا نام دے دیں یا حکمت کا نام دے دیں یا کسی اور شے کا نام دے دیں. خواتین اگر جامعات میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، کالجز میں نہیں جا سکتی، ثانوی اسکول میں نہیں جا سکتی، تو اسے میرا خیال جہالت بھی کہا جاتا ہے. باقی معاملہ ٹھیک ہیں، جو آپ کے مذہبی طور پر آپ کو سمجھ آئے، آپ کا اپنا استحقاق کا استعمال کیجیے. مجھے صرف تشویش آج کے دن میں جو اہم ایونٹس ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اس حوالے سے ہے
ہم اپنے معاملہ سے بھی آگاہ ہیں، لیکن دنیا بھر کی جو جانکاری ہے وہ بھی آپ کی خدمت پیش کرنا لازم سمجھتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔